बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मौजूद हूँ आर्ट्स काउंसिल में और यहाँ पर हो रही है 15वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस। और क्योंकि आज मेरा यहाँ पर एक सेशन है तो मैं और मेरी टीम यहाँ पर मौजूद हैं। उस सेशन में हम मीडिया के हवाले से बात करेंगे, नया मीडिया नए तकाज़े। तो आइए चलते हैं और आपको सेशन आज भरपूर आपके सामने करते हैं। नया मीडिया नए तकाज़े, मीडिया के हवाले से 15वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस। एक क्लिक हम करते हैं सोशल मीडिया पे और आज सारी तस्वीर खुल जाती हैं। लाइव आप हमें न सिर्फ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में इस वक्त देख रहे हैं। हमारे तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमान, जो उनकी राय है, जो उनकी गुफ्तगू है, आप पूरी दुनिया में मुलाहिज़ा फरमाएंगे। एक दौर हुआ करता था जब अखबार को बहुत अहमियत हासिल थी, आज भी अहमियत है गो के उसकी, लेकिन इतनी अहमियत हासिल थी कि दिन नामुकम्मल लगता था अगर अखबार के सफ़े आपकी नज़र के सामने से ना गुजरें। फिर वक्त वो भी आया जब 8 बजे के ड्रामे के हिसाब से शादी के कार्ड पर टाइमिंग लिखे जाते थे और 9 बजे का ख़बरनामा हम सब के लिए बहुत अहम होता था, उससे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता था। वक्त ने फिर करवट ली, प्राइवेट मीडिया आया। प्राइवेट मीडिया ने सनसनी और ब्रेकिंग न्यूज़ का एक कल्चर शुरू किया जो आज तक कहीं ना कहीं कायम व दायम है, लेकिन ऐसे लगता था कि उस भाग दौड़ से आगे अब और कुछ ना होगा। मगर नहीं, सोशल मीडिया जो आहिस्ता आहिस्ता हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा बना, एक दो अकाउंट्स हमने बनाए जिसको पहले हमारी टीम्स देखा करती थी। बाद में ये पता चला कि आज तो हमारा प्रोग्राम भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के ऊपर उसका दारोमदार है कि वो कितना पॉपुलर होगा या नहीं होगा। तो ये जो नया मीडिया है और नए आने वाले दिन हैं, इसमें बहुत सी बातें, जैसे शाह साहब ने कहा, ज़ाहिर है बहुत सी इसमें अच्छाइयाँ भी हैं, लेकिन अगर हम उन कोताहियों पर भी नज़र डालते रहें जो हमसे शायद हो रही हैं, तो इस मीडिया का हम और बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, आप सब जानते हैं, आसमा शिराजी साहिबा, ओवैस तौहीद साहब, अब्दुल्ला सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं, अब्सा कोमल मौजूद हैं। फॉर्मली मैं आप लोगों को वेलकम कहना चाहती हूँ। और आसमा शिराजी साहिबा, लिखने पढ़ने से आपका ताल्लुक़ है, टेलीविज़न पर आप नज़र आती हैं, मेज़बानी करते हुए भी, एनालिसिस करते हुए भी, ख़बर को भी समझती हैं और ख़बर के हर पहराहे को बहुत मुनफरिद तरीके से लोगों तक पहुँचाती हैं। आज आपका प्रोग्राम भी वायरल होता है जब सोशल मीडिया पे एक क्लिप चलती है, वो वायरल होती है और लोग सोचते हैं ये क्या बात हुई थी, इस पे आते हैं। पसंद आती है आपको ये बात, समझ आती है, अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है अगर गाली ना पड़े तो बिल्कुल पड़ता है। और ये बहुत अहम बात है क्योंकि जिस चीज़ को कुछ साल पहले, जैसे आपने खुद कहा, हम बिल्कुल भी जिसे कहना चाहिए अहमियत नहीं देते थे, अब उसको वो हमारी ज़िंदगी का लाजिम व मलजूम हिस्सा बन गया है। मैं आपको एक दिलचस्प बात बताती हूँ कि 2008 में एक इंटरव्यू मुझे दिया चौधरी शुजात हुसैन साहब ने। तो चौधरी साहब को इंटरव्यू करना, उनको समझना और उनके लिए कोई 300-400 सवाल लिख के ले जाने पड़ते हैं क्योंकि सवाल ख़त्म नहीं होता, जवाब आ जाता है और जवाब इतना मुख्तसर होता है कि उसके बाद अगला सवाल आपको लोड करना पड़ जाता है। तो उन्होंने ज़ेरे लब एक कोई नाशाइस्ता सी बात कह दी, मैं गाली नहीं कहती तो उस ज़माने में चूँकि सोशल मीडिया नहीं था, 2010 में कहीं जाके वो ईमेल पे चलना शुरू हो गया। अब वो ईमेल के ऊपर वो आ रहा था और हम खोलते थे क्लिक करके, वो डाउनलोड होता था, फिर उसको डाउनलोड भी नहीं होता था, ईमेल पे वो क्लिप्स जो थे ना वो शेयर हो रहे थे। तो पता चला कि ये इसका मतलब ये है कि चीज़ें ईमेल भी हो सकती हैं क्योंकि वीडियो नई चीज़ थी। फिर उसके बाद एक वेबसाइट बन गई, एक वेबसाइट थी जो कि तमाम जर्नलिस्टों के हवाले से थी, उसके ऊपर वो अपलोड होना शुरू हो गया, वो कहीं बाहर से ही हो रही थी। तो वो कहीं ना कहीं जो थी वो लोगों तक चीज़ें पहुंचना शुरू हो गई। लेकिन ये होगा कि आपने अभी बात कही नहीं और वो वायरल हो गई, और वो किस नज़रिए, किस सोच के साथ वायरल हो गई, इसका अंदाज़ा मेरा ख्याल है कि 2013 से पहले किसी को भी नहीं था। बिल्कुल। मगर ये इतना अहम है क्योंकि आपकी बात पहुंचाना और हर तरह से, हर फोरम से, और उसको जिद्दत के साथ पहुंचाना जो है वो मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ा एक चैलेंज भी बन गया क्योंकि हम वो जनरेशन है नुसरत के जो
شروع ہوئے تھے ٹیلی ویژن کے ساتھ, اور ٹیلی ویژن کے ساتھ جو ہے اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ وہ ریڈیو پہلے, پھر ٹی وی, پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے یہ فیکس وغیرہ شروع ہو گئے تھے ہمارے سامنے سے, یعنی خبر فیکس پہ آتی تھی. پھر اس کے بعد آپ کا جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ چینلز آ گئے, پھر سوشل میڈیا آ گیا. تو ہم نے وہ جو ٹی وی اپنے گھر میں سنبھال کے رکھا جاتا تھا, جس کے اوپر پردہ ہوتا تھا, اس کو اتنے احترام کے ساتھ گھر میں رکھا جاتا تھا, ایک خوبصورت سا میز پوش اس کے اوپر ڈالتے تھے, اور اس کا دروازہ بڑے اہتمام سے بند کیا جاتا تھا, اور اس ٹی وی والے کمرے میں بچوں کو کھیلنے کی اجازت قطعی طور پر نہیں ہوتی تھی. اتنا احترام ٹیلی ویژن سیٹ کا ہوتا تھا جو ہمارا بچپن تھا. اور اس کے بعد پھر آج یہ دور ہے کہ ہر ایک کے ہاتھ میں ٹی وی چلتا پھرتا موجود ہے. آپ ابھی بات کہتے نہیں اور لوگ سن لیتے ہیں, سمجھ لیتے ہیں. سمجھانا بھی ضروری ہے, کرنا بھی ضروری ہے, لیکن اس کے ساتھ آگے جا کے شاید ضرور بات ہوگی کہ کیا کیا کچھ اور بھی آ گیا, کیا کیا لغویات جو تھی وہ ہم نے اس کا سامنا کیا, مگر اس کا جواب بھی یہی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تھینک یو. اور اویس توحید صاحب سے سب سے پہلے تو ان کے لیے تالیاں ہونی چاہیے کہ پریس ہو, پرنٹ ہو, الیکٹرانک ہو یا سوشل میڈیا ہو, یہ تو گر ان سے سیکھنا چاہیے کہ ہر جگہ چھا کیسے جاتے ہیں, ایوالو کرتے ہیں اپنے آپ کو, ایکسیپٹ کر لیتے ہیں چینج کو, یا آپ کی بات میں بس ایسی کوئی چیز ہے. کیونکہ سوشل میڈیا پہ ہمیں لگتا ہے کہ جو ہماری زیادہ تر فٹ فال ہے یا ٹریفک ہے اس میں ینگر جنریشن ہماری بہت زیادہ اس سے متاثر ہوتی ہے اور اس میں پارٹ لیتی ہے. ماشاءاللہ ہر دور میں اویس توحید صاحب یو ہیو بین پلیسڈ آن اے ویری اسپیشل پوزیشن. تو یہ تسلسل جو چلتا رہا, سلسلہ جو چلتا رہا, اس کے بارے میں اپنے جذبات سے بھی آگاہ کریں اور یہ جو پوزیشنز ہیں ان سے بھی آگاہ کریں. بہت شکریہ, اور یو آر میکنگ مائی ڈے. ایک تو شاہ صاحب نے جب تعارف کرایا اور انہوں نے کہا نوجوانوں کے ساتھ, تو میں نوجوانوں کی صف میں بیٹھ کے نوجوان محسوس کر رہا ہوں اپنے آپ کو. دیکھیے ابھی کہیں حبیب یونیورسٹی کے اندر ایک ٹاک تھی اور اس میں اسی نوعیت کا ایک سوال تھا. تو جو آپ کہہ رہے تھے کہ ہر دور میں کس طرح آپ ریلیونٹ رہتے ہیں, کس طریقے سے آپ اپنا مارک چھوڑتے ہیں, تو میں ان سے کہہ رہا تھا کہ میں اپنا کافی وقت جو ہے آئی اسپینڈ موسٹ آف مائی ٹائم وتھ ینگسٹرز, اینڈ آئی بلیو یو می کہ وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ زیادہ اسمارٹ ہیں مجھ سے. وہ ڈیجیٹل ورلڈ میں پیدا ہوئے ہیں اور ان سے میں انرجیز لیتا ہوں, توانائیاں لیتا ہوں, لیکن شاید میں ان سے زیادہ عقل مند ہوں, اور جس سیڑھی پہ وہ چڑھنا چاہتے ہیں میں وہاں پہ پہلے موجود ہوں. تو نوجوانوں کے ساتھ یہ جو سوشل میڈیا کا سیلاب ہے, اگر اس کو آپ ملائیں کہ نوجوان نسل جو ہے, تو آپ کو سمجھنا پڑے گا نوجوان نسل کو اور سوشل میڈیا کے سیلاب کو. سوشل میڈیا کا سیلاب اور ڈیجیٹل ورلڈ میں جو پیدا ہوئی نسل ہے, اس کو نہ ہماری اسٹیبلشمنٹ سمجھ پائی ہے, بدقسمتی سے نہ میڈیا سمجھ پایا ہے, اور نہ پولیٹیکل پارٹی سمجھ میں آئی ہے, بارنگ ایک کے جو عمران خان صاحب کی جماعت ہے, وہ بہت سمجھ میں آئی, وہ ان کو بہت سمجھ میں آئی ہے. دیکھیے پرنٹنگ پریس جب ایجاد ہوا تو جو کرسچن کلرجی تھی ان کی ڈومیننس یا ان کی جو پکڑ تھی عوام پہ, معاشرے پہ, وہ ٹوٹتی گئی, کیونکہ عمرہ اور روسا کی خبریں جو ہیں عوام تک پہنچ رہی تھیں. یہ جو سوشل میڈیا کا سیلاب ہے یا یہ جو سائبر اسپیس جو ہے, اس نے ایک الٹا کام کیا ہے, اور وہ یہ کام کیا ہے کہ عوام, ہر شخص کو جو اسمارٹ فون استعمال کر رہا ہے, اس کو یہ آزادی دے دی ہے کہ وہ روسا, عمرہ اور طاقتور یا اقتدار میں رہنے والے لوگوں کو چیلنج کر سکے اور اپنے حساب سے وہ خبر کا حصہ بن سکے. اب اس سے دو قسم کے چیلنجز ہیں. ایک تو صحافت کا پہ چیلنج ہے جو پاکستان کی صحافت پہ خاص طور پہ, اور دوسرا جو استعمال کر رہا ہے سوشل میڈیا کو یا جو میڈیم استعمال کر رہا ہے اس کی بھی ذمہ داری آتی ہے. اب ہو یہ رہا ہے کہ فیس بک پہ, ٹویٹر پہ, انسٹاگرام پہ آپ جو چیز دیکھنا چاہیں ایک ہٹ کریں تو وہ آپ کو فیڈ ملتی رہتی ہے. جی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرمپ کا جو سپورٹر ہے اس کی دنیا اس فیڈ سے اس کا تعلق جڑا ہوا ہے, اور وہ یہ چاہتی ہے
کہ صحافت کے اندر بھی وہ ریفلیکشن آئے. اور بہت سارے امریکی جو جرائد ہیں یا اخبارات ہیں یا ٹی وی چینل جو ٹرمپ کے ساتھ جڑے ہیں, اسی طرح ہم نے دیکھا کہ اتنا انتشار پاکستان میں آیا کہ عمران خان صاحب سے کوئی ایک خصوصی کوئی چینل جڑا ہوا ہے, شریف خاندان سے کوئی چینل جڑا ہوا ہے. تو ہوا یہ کہ جو حاشیہ کچنا تھا, جہاں پہ صحافت کو اس ٹریڈیشنل روایتی صحافت سے آگے آنا چاہیے تھا سوشل میڈیا کے بعد, وہ نہیں کر سکے. کہ 5Ws جو ہیں کب کہاں کیسے کیوں اس کو چینج کرنا ہے سوشل میڈیا کی انوینشن کے بعد, سائبر اسپیس کے بعد, وہ نہیں ہو سکا. تو مودی کا جو میڈیا ہے انڈیا میں وہ اپنے حساب سے مودی کے سپورٹرز کو کاٹر کر رہا ہے. پاکستان میں عمران خان صاحب کا جو سپورٹر ہے وہ اپنے اسی چینل کو دیکھ رہا ہے. اور پھر یوٹیوبرز آ گئے ہیں جو ایک خصوصاً پارٹیز کے ساتھ اپنی ایسوسیشن منسلک کیے ہوئے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو چیلنج ہے یہ کوئی صرف پاکستان میں نہیں ہے, پوری دنیا کے اندر ہے. یعنی کہ جو روپرٹ مرڈوک کا جو ماڈل ہے, اس نے جہاں پہ لیٹن امریکہ کے اندر ویسٹ کے اندر اور جو اثر چھوڑا ہے اور منفی اثر چھوڑا ہے, وہ یہاں پہ بھی آ رہا ہے. لیکن یہاں پر اس منفی اثر کو ہم تھوڑا سا اور آگے میں آپ سے سوال کروں گی اور پھر آپ ڈسکس کیجیے. ابسا کو آپ پروگرامز میں دیکھتے ہیں, ساتھ میں ان کی ٹویٹس بھی دیکھتے ہیں, اور وہ اکثر پیجز اٹھا کے اپنے پاس ری ٹویٹ کر رہے ہوتے ہیں یا لگا رہے ہوتے ہیں. سو ابسا, ڈو یو فیل اے پریشر بینگ این اینکر کہ آپ نے وہ ساری پلاننگ کرنی ہے اپنے 1 گھنٹے کے پروگرام کے لیے یا 45 منٹ کے لیے, اس میں لوگوں کو لائن اپ کرنا ہے, کانٹینٹ بنانا ہے, سب کچھ کرنا ہے, لیکن اس کے باوجود جو چیز آپ کو ڈرائیو کر رہی ہے وہ ایک آپ کی ٹویٹ ہے یا آپ کا کلپ ہے جس پہ آپ بیس کرتے ہیں؟ بہت شکریہ نصرت. اور بالکل ہمیں جو جس قسم کا رسپانس سوشل میڈیا پہ ملتا ہے, خاص طور پہ ٹویٹر پر اور انسٹاگرام کا ہم اتنا ذکر نہیں کرتے. ایک جنریشن ہے جو نئی والی, ان کے لیے خبر اب اخبار ڈان کے اخبار پہ جا کے آن لائن یا کاغذ میں کا اخبار اٹھا کے پڑھنا نہیں ہے. ان کے لیے وہ ایک جو پوسٹر بنا دیا جاتا ہے ڈان امیجز پہ یا جس بھی اخبار کا ایک انسٹاگرام پیج ہوتا ہے, تصویر لگی ہوتی ہے اور 1 لائن کی ہیڈ لائن لکھی ہوتی ہے, وہ ان کے لیے خبر ہے میری اپنی ریسرچ کے مطابق. لیکن یہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے, خاص طور پہ میں کیونکہ ایک سیاسی پروگرام ہوسٹ کرتی ہوں شام کو. ایک عمومی جو انداز ہوتا ہے ہمارے ہاں 3 سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ کر ان سے ڈسکشن کرنا, مجھے جو پریشر نظر آتا ہے میری اپنے پوائنٹ آف ویو کے مطابق وہ کلک بیٹ کا مقابلہ کرنا ہے. چسکا غیر پارلیمانی لفظ تو نہیں ہے عبداللہ؟ چسکا کا لفظ میں استعمال کر سکتے ہیں؟ چسکا چلیں, بہرحال چسکا جو دیا جاتا ہے بلاگرز کی طرف سے کہ آپ دیکھیے انہوں نے کر کیا دیا, 2-3 ہیڈ لائنز لکھی ہوتی ہیں اور پھر ہم اسی چیز کو جب پروگرام میں کور کرتے ہیں, وہی ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوگا یا وہی کسی سیاستدان کا ایک بیان ہوگا, اس کے اوپر ولاگرز کے پاس بڑا مارجن ہوتا ہے اس کے اوپر پلے اراؤنڈ کرنے کا. آپ وہ ولاگ ان کا سنیں, اس میں وہ خبر ہوتی نہیں ہے لیکن کلک بیٹ کے ذریعے ضرور پہنچا دیتے ہیں. اب جب ہمارے پروگرامز یوٹیوب پہ بھی اپلوڈ ہوتے ہیں, جو ہم ٹی وی پروگرامز کرتے ہیں, ان میں اس قسم کا کلک بیٹ نہیں ہوتا, تو اس میں ویوز آپ دیکھتے ہیں کہ وہی افغانستان یا طالبان کا ایشو ہے یا پھر فار دیٹ میٹر پولیٹیکل معاملہ ہے جس کو بڑے چسکے کے ساتھ کسی ولاگر نے پیش کر دیا اور اس کے اوپر ہزاروں ویوز حاصل کر لیے. اور ہم صبح سے بیٹھے اپنی ٹیم کے ساتھ, ہم نے ایکسپرٹس کو بلایا جو اس موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے سب سے بہترین لوگ تھے, ان کو کوئی نہیں سن رہا. لیکن وہ رپورٹر یا ولاگر جس کی بیٹ پارلیمنٹ ہے لیکن بات وہ ہر چیز کے بارے میں کرے گا, تو وہ جو ہے وہ ایک اسٹار جرنلسٹ بن جاتا ہے. اور آج کل ہماری جو ڈیفینیشن ہے اسٹار جرنلسٹ کی, وہ بھی ہم سب لوگ واقف ہیں کہ وہ کیا بن چکی ہے. سوشل میڈیا کے اوپر آپ کے کتنے فالوورز ہیں وہ ڈیفائن نہیں کرتا کہ آپ کتنے اچھے جرنلسٹ ہیں. ہماری ایک ایڈیٹوریل پالیسی ہوتی ہے جس کے تحت ہماری جو بالکل
ایڈیٹوریل ٹیمز جو بیٹھی ہوتی ہیں وہ ہمارے پروگرامز کی چھان بین کرتی ہیں, جہاں کہیں کوئی غلطی کوتاہی ہم سے ہو جاتی ہے اس کے لیے ہم جواب دہ ہوتے ہیں, لیکن جو یوٹیوب پہ بیٹھ کے ولاگ بنا رہا ہوتا ہے وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہوتا. تو میں ابھی بھی سمجھتی ہوں, حالانکہ لوگ یہ بحث کرتے ہیں کہ, اور میں دکھتی نہیں ایسی, لیکن میں اسی دور کی ہوں جو ابھی جنریشن چل رہی ہے, اور ہم جو ٹی وی پہ پروگرام کرتے ہیں ہمیں بزرگوں کی طرح یوزلی لوگ ٹریٹ کرتے ہیں, اور کئی لوگ جو مجھ سے سینئر ہیں لیکن اپنا کریئر انہوں نے یوٹیوب سے اسٹارٹ کیا تو ان کو نوجوان صحافی کہا جاتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ابھی بھی, حالانکہ میں سیلیبریٹ کرتی ہوں سوشل میڈیا کو, بہت زیادہ سیلیبریٹ کرتی ہوں ڈیجیٹل میڈیا کو, لیکن کیونکہ ہمیں ڈیجیٹل لٹریسی کی ضرورت ہے تو میں اس لیے سمجھتی ہوں کہ مین جو پلیٹ فارم ہے اصل خبر حاصل کرنے کے لیے وہ ابھی بھی ٹی وی اور اخبار ہے. اور تمام ٹی وی چینلز کے حوالے سے میں بات نہیں کری, لیکن چند مخصوص اخبارات اور ٹی وی چینلز آپ کے سورس آف نیوز یہی ہونے چاہیے. یہی ہونے چاہیے. تھینک یو افسا. جاوید سومرو صاحب, ایک سوال کا جواب دیجیے جو ہم بہت سنتے رہتے ہیں. سوشل میڈیا کے بارے میں اب لوگ ایسے باتیں کرتے ہیں کہ بس بھائی اب جو ہے نا بس یہی ہے, ٹی وی تو ختم ہو گیا. یہ آپ نے جملہ بہت سنا ہوگا, یہ عام طور سے سننے میں آتا ہے. آپ اس جملے کو کس طرح اینالائز کرتے ہیں؟ دیکھیں, میں کچھ جو حالیہ تجربات ہیں ان کی روشنی میں آپ کو بتاؤں. پہلے ہم ایک ریڈیو کا پروگرام کرتے تھے, اویس بھی کرتے تھے, اور اب ہم بہت سارے لوگ پاکستان میں سنتے تھے. سیربین جو ہم BBC اردو سروس سے کرتے تھے, اور اس کے جو ہے ڈیز تھے جب وہ اپنی پیک پہ تھا تو 12-13 ملین لوگ اس کو روز سنتے تھے. تو ہمیں خوشی ہوتی تھی کہ 12-13 ملین لوگ پاکستان میں اس کو سن رہے ہیں. پھر وہ پروگرام آہستہ آہستہ, کیونکہ وہ شارٹ ویو اور میڈیم ویوز پہ ہوتا تھا, اور وہ کم ہوتا گیا. پھر ہم نے آج نیوز پہ سیربین ٹی وی کا شروع کیا, تو اس کے لیے ہمیں بتایا جاتا تھا کہ 5.7 ملین لوگ اس کو دیکھتے ہیں پروگرام. ریٹنگ اس کی بہت اچھی تھی, جی اس دور بہت میں اچھی میں تھی, تھی آج. اور اپنے اس ٹائم سلاٹ پہ وہ سب سے زیادہ یا دوسرے نمبر پہ دیکھا جانے والا پروگرام تھا. تو اس وقت بھی ہم کہتے تھے کہ زبردست ہے, 5.7 ملین بہت لوگ ہوتے ہیں. اچھا, وہ پروگرام بند کرا دیا گیا. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن بہت سارے لوگوں کو پتہ ہوگا, آسمہ شیرازی صاحبہ کو پتہ ہے. اس کے بعد ہم نے کہا کہ اب ہم کوئی ڈیجیٹل شروع کرتے ہیں, بیکاز پاکستان میں سوشل میڈیا, ڈیجیٹل اور یہ وہ. اچھا, پہلے دونوں ایونٹس کے دوران جو دونوں ہماری پروڈکٹس تھیں, اس میں مثال کے طور پہ اگر میں ایڈیٹر ہوں پروگرام کا, تو میں سوچتا تھا کہ آج کی خبر کیا ہے, اور کیا خبر امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے یا ہمارے آڈینس کے لیے, کس طرح اس پہ ہم بات کریں, کس سے انٹرویو کریں, کس سے ہم کہیں کہ جی ہمیں انالائز کر کے دیں یا اسے سمجھائیں لوگوں کو. جب سے ہم نے یہ ڈیجیٹل سیربین شروع کیا ہے تو ہماری جو ایڈیٹوریل تھنکنگ تھی وہ بیک بینچ پہ چلی گئی ہے. اب ہم سوچتے ہیں کہ پاکستان میں سوشل میڈیا پہ ڈسکس کیا ہو رہا ہے, جو عموماً کچھ بکواس چیزیں ہی ہو رہی ہوتی ہیں, کبھی کبھی اچھی چیزیں ہوتی ہیں, لیکن زیادہ تر ہم سوچتے ہیں کہ ہیڈ لائن کیا لگائیں کہ لوگ اسے کلک کریں. اور ایک طرح سے میں ہیڈ لائن ایکسپرٹ ہو گیا ہوں, تو جو بھی بندہ پروگرام کرتا ہے, اگر میں جاب پہ نہ ہوں تو مجھے فون کر کے کہتے کہ اس کا تھم نیل کیا لگائیں. تو میں کہتا ہوں کہ میں تھم نیل گرو ہو گیا ہوں. اینی وے, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ہم جو ہے نا وہ اس صورتحال میں ہے کہ ہم لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں. تو یہ جو سارا ہمارا ڈسکشن ہو رہا تھا, آپ لوگوں نے بات کی کہ یہ چیزیں کیسے ٹھیک ہوں گی, یہ آپ کے ہمارے ہونے سے بھی ہوں گی, بہتر ہونے سے اور ٹھیک ججمنٹ کرنے سے. لیکن یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا, جو کلک کرتے ہیں, ان کو بھی اس کی ذمہ داری لینی ہوگی کہ وہ کیا دیکھنا چاہتے ہیں, وہ مجبور بھی ہو جاتے ہیں نا. ان کو یہ لکھا ہوا آتا ہے کہ دیکھیے فلاں ایکٹر نے ایسا کیا کہہ دیا کہ سب کے ہوش اڑ گئے. اب اس پہ تجسس میں کلک ہوتا ہے. لیکن 2 دفعہ اس کو کلک کر کے کھولنے کے بعد جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کچھ نہیں کہا, آہستہ آہستہ چیزیں لوگوں کو سمجھ میں آئیں گی. ہمارے اینکرز کو, ہمارے سوشل میڈیا جو لوگ ہیں جو کرتے ہیں ٹویٹس اور ویڈیوز اور یوٹیوب اور سب کچھ, اچھا وہ ضرورت بھی ہے. یہ اس کا صرف نیگیٹو پہلو نہیں ہے. آپ لوگوں نے ضرور ڈسکس کیا ہوگا, آئی ایم سوری میں تھوڑا سا لیٹ تھا. آپ لوگ اس کے بہت سوسائٹی پہ پازیٹیو اثرات بھی ہوئے ہیں. بہت سارے لوگوں کو انصاف ملا ہے, بہت سارے لوگوں کو دوا مل گئی ہے, بہت سارے لوگوں کو ہاسپٹلائز کیا گیا ہے, روزگار بھی مل گیا ہے, روزگار بھی مل گئے. اور لوگوں کی زندگیاں جب نکالے جاتے ہیں اداروں سے, جو کہ بہت عام ہے اس ملک میں, اس کے بعد ان کی زندگیاں چلانے کے لیے کوئی پلیٹ فارم بھی ہوتا ہے. صرف ایک چیز ہے کہ اب ہمیں اسے تھوڑا سا بیلنس کرنا ہوگا, اور جو ہماری وہ ایڈیٹوریل تھنکنگ تھی اس کو واپس لانا ہوگا.
سو آسما جس طرح یہاں پر تمام باتیں ہوئی ہیں اس میں میرٹ کی ایک بات آئی. پہلے میرٹ کا بڑا ہی خیال رکھا جاتا تھا, ٹی وی میں بھی ہم سنتے تھے ایڈیٹوریل پالیسی میرٹ یہ وہ, پہلے نہیں پتہ چلتا, ہاں کوئی زیادہ فیمس ہو جائے تو میرٹ اس کا سامنے آ جاتا ہے. میں بھی یوٹیوبر ہوں الحمدللہ, میں بھی یہ کہتی ہوں, اور میں اس لیے یوٹیوبر بنی, میں اس کا آپ کو کہانی سناتی ہوں. کیا وہ روز مجھے کوئی نہ کوئی یوٹیوب فارورڈ کر رہا ہوتا تھا, آسما شرازی نے ایسا کیا کہہ دیا, آسما شرازی کے پروڈیوسر نے ایسی کیا بات کر دی, یا فلانا. اور ایک تو بہت بڑے عہدے پر ہیں پنجاب کے, ان کا ایک یوٹیوبر چینل, اور چونکہ عمران خان صاحب بہت انفلوئنسڈ ہیں تو انہوں نے اس طرح کے تمام چھوٹے دماغ اور لمبی زبانیں جو ہیں ان کے یوٹیوب چینلز اسٹیبلش کروائے, بنائے, ان کی پذیرائی ہوئی. تو ان کو وہ تو روز ہی کیریکٹر اسیسینیشن کے فلانی میرے تھم نے جس کی میں بہت شکار ہوئی ہوں بائی دا وے, یہ تھم نیل کی. تو جب میں شروع کری تھی تو میری ٹیم نے کہا کہ میڈم ہم کیسے بیچیں گے, یہ تو نہیں بکے گا ہمارا یوٹیوب, تو کوئی نہیں دیکھے گا. میں نے کہا نہیں, ڈالر کم آئیں گے لیکن لوگ دیکھیں گے, تو ڈالر نہ دیکھو, کام دیکھو, کیونکہ لوگ پہنچ رہے ہیں, یہ بات جو ہے لوگوں تک پہنچی ہے, پہنچانی ہے بات ہم کو. تو اب ہمارے تھم نیل جو ہے ان کے اندر بہت زیادہ سنسنی نہیں ہے, مگر آپ کو خوشی ہوگی یہ بات سن کے, کم لوگ دیکھتے ہیں لیکن بہت اچھے لوگ دیکھتے ہیں, اور اس کا بہت اچھا فیڈ بیک آتا ہے. اور اگین طلعت حسین صاحب نے بہت حوصلہ دیا کہ یہ ضروری ہے, یہ کرنا ہے. اور میں نے کیوں کیا, کیونکہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے. وہ میرے خلاف جو جھوٹی خبریں چل رہی ہوتی تھی, میرے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا جس کے اوپر میں جا کے بات کروں. ٹویٹر ایک 3 لائنوں کی کہانی نہیں بتا سکتا آپ کو پوری, اس لیے مجھے اس یوٹیوب کا سہارا لینا پڑا کہ میرے خلاف جو نیگیٹو پروپیگنڈا کیمپین چلتی تھی میں اس کا جواب دوں. اور آپ کو یہ سن کے خوشی ہوگی کہ جب jھوٹ کے مقابلے پہ سچ ہوتا ہے, اس کی تعداد کم بھی ہو, اس کے اوپر لائکس نہیں بھی ہو, پھر بھی وہ بات پہنچتی ہے اور زوردار پہنچتی ہے. بالکل اسی طرح سے جس طرح سے جب میں نے بی بی سی کے لیے لکھنا شروع کیا, تو بہت سے لوگوں نے کہا ویب سائٹ ہے, کسی اخبار میں لکھو, یہ وہ. اب اخبار کی جو ایڈیشن ہوتی ہے مجھے نہیں لگتا وہ ہزاروں میں ہوگی یا لاکھوں میں ہوگی, لیکن یہ جو آپ کا ایک ویب سائٹ ہے جو کہ پھر اس کے بعد سارے پلیٹ فارمز پہ بھی ہوتا ہے, اس کی ریچ کہیں زیادہ ہوتی ہے اور کہیں زیادہ لوگ اس کو پڑھتے ہیں, اور آپ کا دوسرا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ بھی سامنے ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ پچھلے 4 سال کے اندر جو جھوٹ کے پاؤں بنانے کی کوشش کی جاتی رہی, اس کا مقابلہ سچ کی زبان نے کیا ہے, اور الحمدللہ آج وہ سچ کی زبان جو ہے وہ حاوی ہے. یہ میں بالکل آپ کو کہہ سکتی ہوں. ایسا نہیں ہے کہ سب دماغ چھوٹے ہیں اور سب زبانیں لمبی ہیں, ایسا نہیں ہے. یہاں بیٹھا ہوا ہر ایک شخص اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ سچ سننا چاہتا ہے, سچ کہنا چاہتا ہے, سچ سمجھنا چاہتا ہے, اور سچ کی پذیرائی چاہتا ہے. بالکل. اور لیکن اس میں جھوٹ کا نصرت ایک پلندہ کھڑا کیا گیا, تو سچ کی گنجائش بنانے کے لیے بڑی کوشش, بڑی کٹھنائیاں اٹھانی پڑی ہیں. اور یہ بھی بات میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ آڈینس یہ دیکھنا چاہتی ہے, بالکل غلط بات ہے. جب ہم اپنا بریکفاسٹ شو شروع کر رہے تھے وچ از اے نیوز بیسڈ بریکفاسٹ شو, تو سب نے کہا کہ اس میں تو شادیاں نہیں ہوں گی, اس میں گود بھرائیاں بھی نہیں ہوں گی اور بوٹاکس بھی نہیں ہوگا, تو کیسے کوئی دیکھے گا 2 گھنٹے کا سیم سلاٹ پہ لائیو پروگرام. لیکن جب ہم نے خبروں پر محیط اپنا یہ ناشتے کا پروگرام شروع کیا تو وی ور سیلف سرپرائزڈ کہ لوگ وہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے. ایکچولی لوگ یہی دیکھنا چاہتے تھے. تو لوگ صحیح بات ہی سننا چاہتے ہیں, لوگ سچ ہی دیکھنا چاہتے ہیں. اور پھر اس نے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کیا اور تمام نیوز چینلز نے سیم ٹو سیم پروگرام شروع کر دیے. میں ایک بات اور ایڈ کروں گی اس میں کہ دیکھیے سقراط کے زمانے میں کوئی ٹی وی چینل نہیں تھا, کوئی سوشل میڈیا نہیں تھا, ٹویٹر نہیں تھا, یوٹیوب نہیں تھا, کچھ نہیں تھا. سقراط کیا کرتے تھے, وہ صرف گلی میں جاتے تھے, سوال پوچھتے تھے, وہ جگہ جگہ جاتے تھے, سوال پوچھتے تھے. اس سوال پوچھنے پہ ان کو زہر کا پیالہ پینا پڑا. سچ اتنا جاندار ہوتا ہے, سچ اتنی اس کی طاقت ہوتی ہے کہ آپ چلتے پھرتے ایک جملے میں وہ ساری بات کہہ جاتے ہیں جو کہ بہت سارے لوگ کہانیوں میں کہتے ہیں. یہ ہمارا روز کا کام ہے اور ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ ہم بات کریں. اور اسی وجہ سے مین اسٹریم میڈیا, ٹی وی آج بھی زندہ ہے. اس لیے ٹی وی زندہ ہے کہ جب سوشل میڈیا پہ جھوٹ چلتا ہے تو لوگ ٹی وی کو ضرور سوئچ آن کرتے ہیں اس کا کہ سچ اس میں کتنا تھا اور کتنا نہیں. سچ
سچ بھی جو ہے آج کل لوگ اپنی مرضی والا پسند کرتے ہیں. اگر دو رائے ہیں تو جو چیز ان کے دل میں ہے نا وہ والا سچ وہ پسند کرتے ہیں اور دوسرا نہیں کرتے ہیں. باقی پی ٹی وی کا بھی دور تھا, جب وہ دور تھا تو کسی نے کہا نہیں تھا کہ 5 بجے بچوں کی سلاٹ ہے تو بچوں کا پروگرام چلاؤ, یا صبح ایسا چلاؤ یا شام میں ایسا. لوگوں کا ٹیسٹ ڈیولپ کروایا تھا. میں تو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ پیزا جب شروع میں لوگوں نے کھایا تھا تو ٹیسٹ ڈیولپ نہیں تھا, اچھا نہیں لگتا تھا. آج پاکستانیوں نے اتنی اس میں ایولیوشن کر دی ہے کہ ہر جگہ پر ہے. جی میرے خیال میں نصرت دیکھیں, سچ جو ہے نئے زمانے میں, اس سوشل میڈیا کے زمانے میں, سائبر اسپیس کے زمانے میں, ڈیجیٹل ورلڈ کے اندر سچ وہ ہے جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں. تو ٹرمپ کا سپورٹر اپنی دنیا اس میں دیکھے گا, تو میڈیا پہ بہت سارا دباؤ ہے. اور انفارچونیٹلی سچ ابھی بولنا چاہیے سچ, کہ ہمارا میڈیا پاکستان پہ صحافت پر آتے ہیں کہ ہمارے میڈیا نے انوویشن اپنانے کے بجائے کیمپس اپنا لیے کہ کون نون لیگ کا ہے, کون تحریک انصاف کا ہے, کس کے ویوز زیادہ آئیں گے. ہاں یہ ضرور ہے کہ انڈیویژل جو ہیں وہ اپنا ساتھ دے رہے ہیں, جیسے عبداللہ ہے, افسا ہیں, مظہر بیٹھے ہوئے ہیں, اسما ہیں, انہوں نے اتنا برداشت کیا ہے. آپ کو میں ایک عجیب سی بات سناؤں, مظہر بیٹھے ہوئے ہیں تو مظہر اور مجھے 6 ٹیلی ویژن سے فون آتے ہیں. مظہر کو شاید 12 سے آتے ہیں, مجھے 3.5 چینل سے آتے ہیں. تو کہ سر پلیز آ جائیں, کیوں یار 2 پولیٹیشین ہیں سر, ایک نیوٹرل بندہ چاہیے. تو میں مظہر سے کہہ رہا تھا, میں نے کہا مظہر اب یہ زمانہ آ گیا کہ صحافت کے اندر نیوٹرل لوگ ڈھونڈ رہے ہیں, حالانکہ صحافت نیوٹرل ہونی چاہیے, غیر جانبدار ہونی چاہیے. اور دوسری بات عبداللہ اور جو یہ اسما کہہ رہی تھی سچ, دیکھیے مجھے ایسا لگتا ہے اتنی ایڈیٹوریل پوسٹ ہولڈ کر کے جرنلزم جو ہے وہ سچ سے قریب ترین ہوتا ہے. یہ جہاد نہیں ہے, یہ پروفیشن ہے. اور جو انٹینشنلی آپ غلطی نہ کریں, انٹینشنلی کیمپیننگ نہ کریں, پروپیگنڈا نہ کریں, بدقسمتی سے اس سارے انتشار میں, ساری والیٹائل سچویشن میں ہمارے بہت سارے ساتھیوں نے وہ جرنلزم, ایک دیر از اے تھن لائن بٹوین جرنلزم اینڈ ایکٹیویزم, تو جرنلزم کو چھوڑ کے وہ ایکٹیویزم میں آ گئے. کیونکہ عمران خان کے جو ٹرولز تھے انہوں نے اتنا زیادہ اٹیک کیا کہ انہوں نے یہ اپنی سمجھا کہ پناہ گاہ شاید ہماری نون لیگ کے کیمپ میں ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی کے کیمپ میں ہے, اور یہ ایک بڑا نقصان ہے. اور بڑے بڑے نام ہیں اور وہ بیچاروں نے بہت کچھ سہا ہے, لیکن اسما وغیرہ ایکسیپشنل ہے. سوشل میڈیا پہ پتہ نہیں کس کس طریقے کے القابات اور شابش ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اسما ہیں, افسا ہیں, غریدہ ہیں, اور بہت سارے ہماری ساتھی ہیں خواتین صحافی, انہوں نے بہت کچھ سہا ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے سچ پہ کہ دیکھیے بدقسمتی سے ہمارا جو الیکٹرانک میڈیا ہے, پہلے تھا اسٹیٹ اون میڈیا, جو پی ٹی وی کی آپ بات کر رہی تھی, کہ ریاستی میڈیا اس میں جو کچھ آ رہا ہے کہ 1971 کی جنگ کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے, لگ رہا ہے کہ اب فتح ہو گیا اور اب بنگالیوں کو شکست دے دی اور اب مفتی بہانی کو شکست دے دی. اگلے روز پتہ چلا کہ جی سرنڈر کر گئے ہماری فوج. دوسری طرف میں خود بچپن میں لاڑکانہ سے میرا تعلق ہے, تو میں نے ریڈیو اسٹیشن پہ سنا کہ نماز جنازہ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی ادا کر دی گئی. یہ خالد حمید ریڈیو پاکستان پہ تھے اور میں بہت چھوٹا تھا, اور انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ پھانسی دے دی گئی ہے. ضیاء الحق کے زمانے میں بھٹو کو پھانسی دے دی گئی, یہ نہیں بتایا. تو کہنے کا مقصد ہے اس کے بعد جو ہماری ٹرانزیشن ہوئی ہے وہ اسٹیٹ اون میڈیا ہے. تو اسٹیٹ اون میڈیا سے اسٹیٹ اون میڈیا, اس کا جو سروائیول ہے, اس کا جو سچ سے قریب ترین ہونا ہے, بہت زیادہ اس پہ کوشچن مارک ہیں. اور اسی وجہ سے ناظرین سوال پوچھتے ہیں کہ بھائی جیو کا جھکاؤ کس طرف ہے, ایئر وائی کا جھکاؤ کس طرف ہے, ایکسپریس کہاں پہ ہے. صحیح غلط یہ ایک علیحدہ بحث ہے, لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ بہت بگاڑ ہوا ہے, اور اونرز جو ہیں وہ خود ایڈیٹرز بن گئے ہیں. تو ایڈیٹر کی جو آفس ہے اس کا تقدس, اس کی سینکٹیٹی جو ہے وہ ٹارنش ہوئی ہے. اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ چینلز کے اندر بہت زیادہ بگاڑ آ گیا ہے. اور یہ جو آپ سیٹ کلچر کی بات کر رہے ہیں, جہاں بالکل اونر کو یہ لگتا ہے کہ جو میں نے کہہ دیا میرا چینل ہے یہ اسی طرح سے ہونا چاہیے,
جس طرح یوٹیوب کی یوٹیوبرس کی بات ہوئی وہاں پر اور سیٹ کلچر کی بات ہوئی, مونوپلی ہمارے پرائیویٹ چینلز کی ایک دور ہم نے دیکھا کہ جس کو کہہ دیا وہ آ رہا ہے, جس کو نہیں کہا. اور اکثر ایسا بھی ہوتا تھا کہ کچھ اینکرز جو میرٹ پر تھے یا جن کو پذیرائی ملنی چاہیے تھی ان کو نہیں ملی, لیکن اس دور میں زیادہ کچھ ہو نہیں پاتا تھا, آپ چینل سوئچ کر لیں یا گھر پہ بیٹھ جائیں. اب ایک آپشن یہ آ گیا ہے کہ آپ اپنا چینل بنا لیں. سو جہاں ہم شارٹ کمنگس یا لوپ ہولس کی بات کر رہے ہیں وہاں پر یہ بلیسنگ ان ڈسگائز بھی ہے کہ وہ شخص جس کا کام ہی یہی ہے, جو ایک جرنلسٹ ہے, اگر اس کو کسی چینل میں ان کا پوائنٹ آف ویو نہیں سمجھ آتا یا اس کی جگہ نہیں بن پا رہی تو وہ اپنا فورم خود ایجاد کر سکتا ہے اور اس میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہے. دیکھیے بعض دانشور تو ایسے ہوتے ہیں انہیں چینلز رکھنا افورڈ ہی نہیں کر سکتے, ایز اے ناٹ پیسوں وائز افورڈ بٹ ادر وائز رائے وائز افورڈ. تو دس از certainly a blessing not in disguise, this is an open and shut blessing because ایک گاؤں میں بیٹھا ہوا ایک بکریاں چرانے والا چرواہا بھی اب سارا دن صرف بکریاں چرا کر گھر واپس نہیں چلا جاتا, یا اس کی والدہ یا اس کی بہن صرف کچن میں ساگ بنا کر بچوں کو کھلا کے سو نہیں جاتی, اس نے اپنا ایک یوٹیوب چینل بنایا ہوا ہے. بالکل. سو آئی تھنک بہت ہی زبردست اس نے ریولیوشن میں کہوں گا کریٹ کیا ہے in the masses. TikTok کی بات کر لیں, we generally don't talk about TikTok because but I genuinely think کہ TikTok سے زیادہ influential سوشل میڈیا ایپ دنیا اور پاکستان میں نہیں ہے. سو اس نے بہت سے لوگوں کو وہ ایونیو اور وہ فورم دیا کہ وہ اپنی زندگیاں تبدیل کر سکیں, اور انہوں نے اپنی زندگیاں تبدیل کیں. اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ ہم چند ایکسیپشنس کو نکال دیں تو اس نے بہت سارے لوگوں کے لیے اپرچونیٹیز کریٹ کی ہیں, بلیسنگس کریٹ کی ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اگر کوئی ڈانس کی ویڈیو سے یا کوئی اپنی ون لائنر کی وجہ سے وائرل ہو رہا ہے تو ہمیں کوئی خوف کھانے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے یہاں انٹرٹینمنٹ کا اتنا فقدان ہے کہ ایک لڑکی ایک مہندی پہ ڈانس کرتے ہوئے وائرل ہوتی ہے, لوگ اسے پسند کرتے ہیں بیکاز پیپل وانٹ ٹو واچ اٹ. ایٹ دا سیم ٹائم لوگ انٹرٹینمنٹ, ہم ایک انٹرٹینمنٹ سے بیزار معاشرہ ہیں. اگر ہمارے یہاں کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے اور لوگ اٹس اوکے ٹیک اٹ ان اسٹرائڈ, اس پہ ہم بیٹھ کے ڈسکشن نہیں کرنا شروع کر دیں کہ ہاں یہ کیا ہو رہا ہے, کوئی بات نہیں, ہو رہا ہے, اٹس اوکے. لیکن اس میں عبداللہ اس کا دوسرا پرسپیکٹو یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی ایک ریسرچ ہوئی کہ یونیورسٹی میں جو اسٹوڈنٹس پہلے نمبر آف اسٹوڈنٹس جو انرول ہوا کرتے تھے وہ اس طرح انرول نہیں ہو رہے ہیں, اور لوگوں کو لگتا ہے کہ شارٹ کٹ یہ ہے کہ کیا ضرورت ہے وہ پڑھائی کرنے کی اور اتنے لمبا آپ روٹ اختیار کریں, اس سے بہتر ہے آپ ٹک ٹاکر بن جائیں. یہ ایک ریسرچ ہوئی ہے باقاعدہ اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جی اتنی سیٹس اب خالی رہنے لگی ہیں, اور اس کا بیسک ریزن شاید یہ ہے. مجھے لگتا ہے کہ جس نے نہیں پڑھنا نا ٹک ٹاک اور نو ٹک ٹاک اس نے نہیں پڑھنا, لیکن جس نے پڑھنا ہے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے وہ ٹک ٹاک پہ ہوتے ہوئے بھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں. لیکن جو عبداللہ بات کر رہے تھے نا کہ آپ انٹرٹینمنٹ سے ہم بالکل الگ ہی رہتے ہیں. اب دیکھیے آپ اداروں کا, ریاست کا, کہ جوائے لینڈ کو بین کر دیا. جس چیز کو, جس شخص کو پاکستان کی دنیا اون کرتی ہے, الحمدللہ پاکستان کے اندر اس کو ڈس اون کرتے ہیں. ڈاکٹر عبدالسلام کو انہوں نے ڈس اون کیا, نوبیل پرائز ملا. ملالہ کے خلاف کنسپریسی تھیریز کی, ان کو دنیا نے اون کیا, ہم نے ڈس اون کیا. اب جوائے لینڈ کو جہاں پہ آسکر میں جانا ہے وہاں پہ آپ نے سینسر کر کے نہیں جی یہ ٹکڑا نہیں کریں گے, یہ ٹکڑا نہیں کریں گے. ان کو لگتا ہے کہ سائبر اسپیس کو کیچ کر کے, قید کر کے جو ہے یہ کوئی جگہ بنا سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنا بیانیہ اس سائبر اسپیس میں ڈالیں, نہ کہ سائبر اسپیس کو پنجرے میں بند کرنے کی کوشش کریں. اب بہت سے لوگ, ظاہر ہے ان کا جرنلسٹک بیک گراؤنڈ ہے یا کہیں نہ کہیں ان کی گفتگو میں جھلکتا ہے کہ ان کو نالج بھی ہے, اور ظاہر ہے اسی کے تحت ہی اپنے ولاگس بنا رہے ہیں یا سوشل میڈیا پر آ رہے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں, جیسے ابھی اسما نے بھی کچھ دیر پہلے کہا تھا, کہ جن کی صرف لمبی زبان ہے یا جن کو صرف بولنے کا شوق ہے, اور ادھر ادھر سے آپ نے انفارمیشن اکٹھی کی, یا آپ کا خود جو مزاج ہے یا آپ کو لگتا ہے صحیح یا غلط ہے, اس پر آپ نے ایک تقریر کر کے اپنا ویلاگ بنا لیا یا اپنی کوئی ویڈیو بنا لی. سو ان کو بھی بڑی پذیرائی ملتی ہے, اور ان کا جو نیریٹو ہے وہ لوگوں کو بڑا پسند آتا ہے, اور لوگ اس سے انفلوئنس بھی ہوتے ہیں. اس کے بارے میں بھی اسی طرح ہونا چاہیے کہ ہاں جی یہ لوگ آ رہے ہیں, چھا رہے ہیں, چھاتے رہیں, ٹھیک ہے, ہو رہا ہے, سب خود ہی افیکٹ ہوگا, خود ہی سب چھن جائیں گے اور بعد میں
सब सही लोग रह اچھا जाएंगे. کیونکہ یہ اب ایک حقیقت ہے اور میں نہیں چاہتی میں کوئی جنرلائزڈ کامنٹ کروں یوٹیوبرس کے بارے میں, کیونکہ ہمارے بہت بہترین جیسے حوالہ دیا گیا طلعت حسین صاحب ہیں, ان سے ہم شروع سے سیکھتے آ رہے ہیں, اور بڑا خوشی کی بات ہوتی ہے کہ ان کا ہر روز ایک ولاگ آیا ہوتا ہے. اور مجھے ریسنٹلی ان سے اس بارے میں بات کرنے کا موقع بھی ملا, تو انہوں نے بتایا کہ وہ کتنا زیادہ انٹرسٹ ان کے یوٹیوب چینل کے ساتھ ہوتا ہے. میں نے اسپیسیفکلی وہ لوگ ان لوگوں کے بارے میں بات کی جن کو آپ کو کہیں لگتا نہیں ہے کہ ان کا کوئی جرنلسٹک بیک گراؤنڈ ہے, وہ جب بالکل, اور ان بناتے ہیں. بالکل ایگزیکٹلی. اب صاحب عبداللہ بات کر رہے تھے نا کہ اس میں کیا حرج ہے کہ کسی کی چھوٹا سا ویڈیو کلپ آیا ڈانس کرتے ہوئے تو اس کے بعد وہ وائرل ہو گیا, اور ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد ان کو بہت سارے پروجیکٹس ملتے ہیں. میں سمجھتی ہوں میرٹ یہاں پر خراب ہو جاتا ہے. ہمارے پاس یونیورسٹیز میں اس وقت بہت سارے اسٹوڈنٹس آرٹ اور جو یہ چیزیں ہیں ایکٹنگ وغیرہ یہ سب کچھ سیکھ رہے ہیں, تو وہ تھیٹر پڑھائی کر کے باقاعدہ طور پہ سیکھ کے پھر ان کو فلموں میں ڈراموں میں چانس ملتا ہے. اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے پارٹی ہو رہی ہے یا ایک ڈانس کی ویڈیو لگائی ہے تو آپ اس کے بعد ایوارڈ شوز بھی ہوسٹ کر رہے ہیں, آپ ڈراموں میں بھی کاسٹ ہو رہے ہیں, یونیورسٹی میں بھی جا کے آپ اسپیکر ہیں, آپ اسپیکر بھی ہیں جا کر یونیورسٹی میں, تو آپ ایک پروسیس جو ہے اس کو ڈیمیج کر رہے ہیں. وہ اتنی بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹس جو اس وقت ایکٹنگ سیکھ رہے ہیں, تھیٹر کر رہے ہیں, ان کا کام آپ خراب کر رہے ہیں. یہ میرا ایک ہے, لیکن ہم اوور ڈو کرنے کے عادی ہیں, ہمیں ہر چیز کو. میں ایک چیز ایڈ کر, جی یہ مکمل کر لیں آپ سر. جی اگر آپ اس بارے میں نہیں, میں صرف یہ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ تو آج کی حقیقت ہے کہ آپ کسی چیز کو اگر کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے بولنا چاہتا ہے تو اسے آپ روک نہیں سکتے, بیکاز اٹس اے کمپلیٹلی ان سینسرڈ اینڈ اس میں کوئی آپ کی وہ نہیں ہے. لیکن اگر اس ملک میں تھوڑے سے جو لاز ہیں وہ اگر بنائے جائیں اور ان پر عمل بھی کیا جائے تو شاید جو لوگ بیٹھ کے 24 گھنٹے جھوٹ بولتے ہیں یا اس طرح کی بہتان ترازی کرتے ہیں یا اس طرح کے الزامات لگاتے ہیں جو انسبسٹینشیٹڈ ہوتے ہیں, جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا, تو شاید اس سے ان کو تھوڑا سا ڈیٹرنٹ کیا جا سکے. بیکاز دنیا میں پوری دنیا میں لوگ بولتے ہیں ان پہ کچھ بہت زیادہ کیا نہیں جا سکتا. ڈیفیمیشن اور ڈیجیٹل کے حوالے سے نہیں ہے ہمارے پاس لاز, اور ہمارے یہاں ویسے بھی حد تک عزت کا کے لیے کچھ بھی نہیں ہے کہ جو بولتا ہے, جو الزام لگانا چاہتا ہے وہ ثابت ہو نہ ہو, لیکن لوگوں کی ایک آپ امیج اور ان کی جو ریپوٹیشن وہ ٹارنش کر دیتے ہیں. تو اس کے لیے آئی تھنک کہ یہ تھوڑا سا اس میں لاز اور ان پہ امپلیمنٹیشن اگر ہو تو شاید بہتری ہو. روک نہیں سکتے آپ, یہ ایسا اوپن میڈیا ہے, میڈیم ہے کہ اس پہ جو لوگ آئیں گے بولیں گے, وہ اس کو روکنے کا جو دور و مدار ہے وہ ان کے دیکھنے سننے والوں پہ ہی ہوگا ایٹ دی اینڈ. احمد شاہ صاحب آرٹس کاؤنسل کی شان پہچان بلکہ پورے پاکستان میں آرٹ اینڈ لٹریچر کی شان اور پہچان ہمارے ساتھ موجود ہیں. احمد صاحب بہت مبارک ہو, عالمی اردو کانفرنس ہمیشہ کی طرح بھرپور, کیا کہیں گے آپ؟ میں بہت خوش ہوں, ساری دنیا کے ادیب آئے ہوئے ہیں اور 250 سے زیادہ لوگ آئے ہیں اور بہت اچھے سیشن ہو رہے ہیں. ڈائیورسٹی ہے بہت زیادہ, مختلف موضوعات پہ سیشن ہو رہے ہیں, فکشن پہ ہو رہا ہے, شاعری پہ ہو رہا ہے, تقریباً تمام اصناف سخن ہیں. میڈیا کے بھی 2 سیشن ہیں, ایک پرنٹ میڈیا کا اور ایک جو نیا میڈیا ہمارا اس کا. کافی کچھ ہو رہا ہے, اور انور مقصود جامع میودی میں ڈھیر چیزیں ہیں. تو بہت خوش ہوں, اور سارے ادیب سارے کراچی کے لوگ آئے ہوئے ہیں, اور بس اب ہم کنکلوژن کی طرف آج جائیں گے اور انشاءاللہ پھر یہ سلسلہ ہم پورے پاکستان اور ساری دنیا تک لے کے جائیں. ساری دنیا میں, کیونکہ آوازیں ہمیں دبئی اور امریکہ سے بھی آ رہی ہیں. جی ہم گوادر جا رہے ہیں ابھی جنوری میں, پھر فروری میں ہم اسلام آباد اور لاہور جا رہے ہیں, پھر ہم مظفر آباد اور پشاور جا رہے ہیں. عید کے بعد چونکہ وہاں سردی ہوتی ہے تو اس کردو میں کانفرنس کریں گے. اس کے بعد ہمارا سمرز میں ایک ٹور ہے جو ہم کینیڈا جا رہے ہیں, امریکہ کے 4 شہروں میں جا رہے ہیں, اور دبئی میں اگست میں جا رہے ہیں. اور جو باہر ہم امریکہ جا رہے ہیں یا اور جگہ, اس کا ہمارا وہ جو تھیم ہے وہ ہے بلڈنگ بریجز. مطلب یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ فارن آفس کو جو کام کرنا چاہیے تھا وہ انہوں نے نہیں کیا. ثقافت ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جو گلوبلی بھی ہمیں کنیکٹ کر سکتی ہے. تو اس کے اوپر ہم گلوبلی بھی پاکستان کی امیج کو بہتر کرنے کے لیے, کیونکہ ہماری نظر میں سب سے پہلے جو چیز ہے وہ میرا ملک ہے جس نے آج ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے, اور اسی کے لیے ہم کام کرتے ہیں, اور اسی کی تہذیب اور ثقافت کی بقا کے لیے اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے. جی ہاں, اگر ادب میں تخلیقی اور تنقیدی اور تحقیقی یہ ادب ساتھ ساتھ چلتے ہیں, اور تخلیقی ادب کو اگر کوئی
اس کے ہائی لائٹس دیتا ہے، اس کو پرت در پرت پڑھتا ہے اور سامنے لاتا ہے، وہ نقاد ہوتا ہے. اور نقاد کی بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ ادب جو ہے وہ ادیب اپنا لکھ کر کام ختم کر دیتا ہے، مگر یہ نقاد ہے اور محقق ہے جو یہ بات سامنے لاتے ہیں کہ کس دور میں کیا لکھا گیا اور ہمارے دور میں کیا لکھا جا رہا ہے، پھر اس کا موازنہ بھی وہ کرتے ہیں. پھر سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ انسان شعور ہے، اور وہ شعور اگر نکال دیا جائے تو انسان نہیں ہوتا، جانور ہوتا ہے. اس شعور کو اگر کہیں پڑھا جا سکتا ہے تو وہ ادب میں پڑھا جا سکتا ہے، اور شعور ہمیشہ تغیر پذیر ہوتا ہے، اور ادب بھی اسی طرح ارتقاء کی طرف بڑھتا ہے. جیسے جیسے انسانی شعور میں تبدیلی آتی ہے ویسے ویسے ادب میں بھی اس کی جھلک نظر آتی ہے اور وہیں دیکھا جاتا ہے. تو ہم جب ماضی سے حال میں آتے ہیں اور حال سے مستقبل کے امکانات کا جائزہ لیتے ہیں تو تنقید بہت ضروری ہو جاتی ہے. میرے خیال میں یہ جو آرٹس کونسل کا انیشیٹو ہے پچھلے 15 سال سے جو چل رہا ہے، اس نے اردو کے پھیلاؤ سے زیادہ اس کی قبولیت میں مرکزی کردار ادا کیا ہے. اردو کو جس طرح سے سرکار، اسٹیبلشمنٹ یا ریاست یہاں کے لوگوں پر امپوز کر رہی تھی، وہ طریقہ کار مناسب نہیں تھا. طریقہ کار یہ مناسب تھا کہ لوگوں کے دلوں میں آپ جا کر دستک دیں اور جا کر بتائیں کہ یہ اسی ریجن کی ایک بڑی زبان ہے اور اس کو سب بولنے پر اپنا فخر محسوس کریں. اب تو ہم نے دیکھا کہ باقی لوگ بھی اب اردو کی طرف راغب ہوئے ہیں. سندھی لکھنے والے، بلوچی لکھنے والے، سرائکی لکھنے والے، پشتو لکھنے والے، پنجابی لکھنے والے، برہاوی لکھنے والے، جو دوسرے لوگ تھے وہ بھی اردو کی طرف راغب ہوئے ہیں، اور انہوں نے اپنا ایک اردو کے ڈکشن میں، اس کے لغت میں، اس کے الفاظ، ذخیرہ الفاظ میں اضافہ کیا ہے. میں دیکھ رہا تھا پچھلے دنوں ہمارے ایک دوست نے، حفیظ خان نے اپنے ناولوں کا ترجمہ کیا. وہ جو زبان بنائی ہے، ایک نئی زبان وجود میں آئی ہے، اردو میں ایک نئی چیز آ گئی ہے کہ اردو وہاں کی مقامی زبان بن کر رہ گئی ہے. تو جہاں جہاں بھی اردو بولی جا رہی ہے وہ اپنا پھیلاؤ کر رہی ہے، اپنی وسعت اور زیادہ اس کو وسیع کر رہی ہے اپنے آپ کو. تو میرے خیال میں یہ زیادہ اہم بات یہ ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں گئی ہے. یہ نہیں ہے کہ سرکاری حکم سے، عدالتی حکم سے اور فلاں کے حکم سے، ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے نافذ کرنے کی کوشش کی. نہیں، یہ احمد شاہ صاحب کا طریقہ یہ رہا ہے کہ زبان کو جو ہے لوگوں کے دلوں تک لے جائیں اور لوگ جو ہیں دل سے اس کو قبول کر کے اور سمجھیں کہ یہ ہماری اپنی زبان ہے. ہم سمجھتے ہیں بلوچی ہماری زبان ہے، سندھی ہماری زبان ہے، پنجابی، سرائکی ہماری زبانیں ہیں، پشتو ہماری زبان ہے. لائک وائز بالکل اسی طرح سے اردو ہماری زبان ہے، اردو سے ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو یہ ایک اس سے بڑھ کر ایک بات ہے. ہاں، اصل میں بات کیا ہے کہ پہلے تو یہ طے کر لیا جائے کہ پاکستان میں اردو کی ضرورت ہے یا نہیں. بلا شبہ ہے، چونکہ ہم اپنے چاروں صوبوں میں ہماری علیحدہ زبانیں ہیں. تو اردو ایک مشترکہ زبان ہے، ایک ایسی زبان جس میں ہمارے مختلف صوبوں کے لوگ بھی گفتگو کر سکتے ہیں. تو اردو کی ضرورت تو ہے پاکستان کو. اور آپ یہ دیکھیں کہ سن 47 سے اب تک لوگ یہ کہتے ہیں کہ اردو کمزور ہو رہی ہے یا کم ہو رہی ہے، لیکن اردو بڑھ رہی ہے. اردو کے بہت سے کالجز میں ذریعہ تعلیم اردو ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اردو کا خیال نہیں رکھا جا رہا، غلط ہے. اردو خوب ابھرتی رہے گی، آگے جاتی رہے گی، لیکن کوئی بھی زبان اس اپنے عہد کی زبان کے علاوہ دوسرے عہد میں نہیں رہتی، دوسرے عہد میں بدل جاتی ہے. تو یہ کہنا کہ اردو پہلی جیسی نہیں رہی، کوئی حرج نہیں ہے. اردو تو ہے. دیکھیں، اردو تو آلریڈی دلوں میں موجود ہے، زبانوں پہ بھی موجود ہے، اور پاکستان کے چاہے وہ کوئی بھی زبانیں بولنے والے لوگ ہوں، اردو ان میں رابطے کی زبان ہے اور رہے گی. اور اس کو صرف فروغ دینے کی بات ہے، یا اگر اس کے حوالے سے ہمارے کچھ خدشات جیسے کہ پیدا ہوتے ہیں، اور فی زمانہ لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ اس میں
نئی زبانوں کی یا نئے الفاظ کی اس میں اگر اشتراک ہو رہا ہے تو میرا خیال میں وہ بھی ایک ارتقاء کا عمل ہے، کیونکہ اگر کوئی غالب کے زمانے میں زبان بولی جا رہی تھی یا میر کے زمانے میں زبان بولی جا رہی تھی یا ولی دکنی کے زمانے میں اردو زبان بولی جا رہی تھی، تو وہ آج کے زمانے میں زبان ویسی نہیں ہو سکتی. وہ یقینی طور پہ اس میں کچھ تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں اور اس کو ہونا چاہیے اور اس کو ہمیں پورے کھلے دل کے ساتھ قبول بھی کرنا چاہیے. جہاں تک اس طرح کے ایونٹس کی بات ہے تو یہ ایونٹ میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف زبان و بیان کے فروغ کے لیے اہم کردار ادا کرتے ہیں، بلکہ جو ہمارا معاشرہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ بہت گھٹن کا شکار ہو گیا ہے، اس میں عدم برداشت آ گئی ہے، اس میں رواداری نہیں رہی. تو اس طرح کے ایونٹ جس میں مکالمہ ہوتا ہے، لوگ آپس میں گفتگو کرتے ہیں، مختلف موضوعات پہ گفتگو کرتے ہیں، علم و ادب پہ گفتگو ہوتی ہے، افسانے پہ گفتگو ہوتی ہے، ناول پہ ہوتی ہے، اس کے جو ادب ہے اس میں جو تنقید لکھی گئی ہے اس پہ گفتگو ہوتی ہے، شاعری پہ گفتگو ہوتی ہے، پھر مشاعرہ ہوتا ہے، میوزک ہوتا ہے، رقص ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تھیٹر، اس میں مختلف پلیز ہوتے ہیں. تو وہ ایک سوسائٹی میں ایک برداشت، رواداری اور تحمل پیدا کرنے میں سمجھتا ہوں کہ اہم کردار ادا کرتے ہیں. ہمارے لوگ جو ہیں جو جب دیکھتے ہیں، ہم بچپن سے یہ دیکھتے آئے ہیں. میں ایک ایگزامپل ہے، میرے والد صاحب بہت زیادہ پولیٹیکل پروگرامز دیکھتے تھے، لیکن وہ چینل سوئچ کر کے دیکھتے تھے. 3-4 اخبارات کو پڑھتے تھے، 3-4 قسم کے کالم پڑھتے تھے مختلف اوپینینز والے، اور پھر ایک اپنا اوپینین اس میں سے ڈرائیو کرتے تھے. اب اتنا زیادہ آپ ڈپینڈ لوگ کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ یوٹیوبر ہے، یہ کیونکہ ایکٹیویزم جو ہے اس میں اگین وہ چسکا زیادہ ملتا ہے. اور جس طرح ابھی اویس صاحب نے بھی یہ بات کہی، اور ہمارے سینئر ہیں، ہم لوگوں سے سیکھتے ہیں. میں ذاتی طور پہ جذباتی نہیں ہوتی ہوں خبروں کے حوالے سے. حالات ملک کے خراب ہیں، ہم بھی اسی ملک کے شہری ہیں، کوئی اور نیشنلٹی تو ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن جذبات کو کنٹرول کر کے میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ میرا کام صرف خبر دینا ہے. اور ہمیں خود کو جو ٹینشن ہو رہی ہوتی ہے اس کو بھی ہم ظاہر نہ کریں لوگوں کے سامنے، کیونکہ ایکٹیویزم ہم نے نہیں کرنی. میں اس جملے سے تنگ آ چکی ہوں، جو ہمارے بہت سے سینئرز جو ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے، لیکن اپنے انالیسز میں حکومتوں کو یہ مشورہ دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ لوگ ساتھ بیٹھ جائیں. ہمارا کام ان کو مشورہ دینا نہیں ہے، ہمارا کام ہے صرف رپورٹ کرنا کہ یہ ساتھ نہیں بیٹھ رہے، یہ حالات اس وجہ سے بنے ہوئے ہیں. تو یہ میرا خیال وہ شاید تجزیہ کار کے راستے پر ہیں، تو اس لیے وہ اپنا تجزیہ بھی کر دیتے ہیں اور بتا بھی دیتے ہیں. واٹ نیکسٹ جاوید سومرو صاحب؟ ایک چیز آتی ہے، اس کے بارے میں ہم بحث کرتے ہیں، پھر دوسری آ جاتی ہے. یہ جو اس وقت کا ہمارا فیز ہے، اس کے بعد بھی کوئی اس سے تیز، اس سے زیادہ فریڈم پر مبنی کوئی فیز آئے گا؟ ٹیک ہارٹ جو یہاں پہ ہمارے ہاں ہو رہا ہے نا، یہ اس ملک میں یونیک نہیں ہے. ایک تو یہ بات ہے. آپ امریکن یوٹیوبرز اور بلاگرز دیکھیں گے، آپ نیوزی لینڈ کے دیکھیں گے، آپ یو کے دیکھیں گے، آپ پوری دنیا میں اور انڈیا کے دیکھ لیں پڑوس میں، وہ ہم سے بھی 2 ہاتھ آگے ہیں. وہ ان کے ٹی وی پروگرام کبھی آپ دیکھیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیا تھیٹر چل رہا ہے اور سرکس ہو رہا ہے. تو یہ بات درست ہے کہ ہم میں بہت خرابیاں ہیں، ہمیں بہت چیزیں درست کرنے کی ضرورت ہے. ہم جو یہی ایک بڑی بات ہے کہ ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. آپ سب یوٹیوب پہ ہوتے ہیں، سب بلاگس کرتے ہیں، لیکن آپ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. تو یہ اویئرنیس ہے، اور یہ اویئرنیس لوگوں میں بڑھ رہی ہے کہ ہم کیا دیکھیں اور کس طرح دیکھیں. اور ایک چیز جو میں کہتا ہوں اور ہم سب کو وہ کرنی چاہیے، مطلب سوچنی چاہیے کہ ہم ہر چیز پر سوال اٹھائیں. جس دن ہم اس بات میں کامیاب ہو جائیں کہ اپنے پختہ سے پختہ یقین پر بھی سوال اٹھا سکیں اور سوال کر سکیں اور اپنی ججمنٹ کو بھی کوسچن کر سکیں، تب ہمارے لیے راستے کھلیں گے. تو میرا یہ خیال ہے کہ وی شوڈ ہیو اے ہارٹ. پاکستان میں چیزیں بہتر ہوں گی، اور یہ ریئلائزیشن نچلی سطح سے اوپر تک آہستہ آہستہ آ رہی ہے. ویسے بھی ایک بات ہے کہ ہمیں ہوپ کے علاوہ کوئی آپشن بھی نہیں ہے. سو وی ہیو ٹو بی ہوپ فل کہ یہ چیزیں بہتر ہوں گی، چھنیں گی. پہلے جب شروع ہوا ٹی وی یہاں پہ کتنا وائلڈ ہوتا تھا، کتنا مطلب سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ پاکستان میں ٹی وی کو کیا ہوا ہے. لیکن وہ آہستہ آہستہ ود دا بیلنس، ود دا پیسج آف ٹائم، ود دا کرٹیسزم، اور زیادہ اچھے مائنڈز اس میں جب آئے تو آہستہ آہستہ وہ اسٹیبلائز ہوا ہے.
یوٹیوب کا اور سوشل میڈیا کا بھی یہ ہے, بہت امپورٹنٹ میڈیم ہے, اسے چلنا اور مضبوط ہونا چاہیے. یہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہوگا, اور ہمیں اگر پڑوسیوں کو اور باقی دنیا کو دیکھیں تو ہمارا بہت برا حال نہیں ہے. شکریہ. سو عبداللہ, مجھے لگ رہا ہے بیچ میں آپ کچھ کامنٹ بھی کرنا چاہتے تھے, اس کامنٹ کو کنٹینیو کر لیجیے گا, اور یہ بھی بتا دیجیے جو میں نے آپ سے پہلے بات کی تھی کہ جب ہمیں لگتا ہے کہ ایک طرف بہت اچھی چیزیں ہو رہی ہیں لیکن دوسری طرف ڈیٹوریشن ہو رہی ہے, اور ہمارے یہاں کسی کی مدد کرنے سے پہلے ہم اس کی فوٹیج بنانا چاہتے ہیں, یہ چیز کبھی آپ کے خیال میں بہتر ہوگی؟ ہم اتنے سینسٹائز ہو پائیں گے کہ ہم پہلے کسی کی مدد کریں اس کے بعد اس کی فوٹیج بنائیں؟ آئی جنرلی تھنک کہ ٹھیک ہے, ایک شخص کھمبے پہ چڑھا ہوا جل رہا ہے اور اس کی فوٹیج بن رہی ہے, تو ایٹ دا سیم ٹائم لوگ ایسے موجود ہوں گے جنہوں نے مین وائل کوئی ایمبولینس کال کر دی ہوگی. سو ہم یہ جنرلائز نہیں کر سکتے کہ لوگ تصویریں ہی ایک زخمی شخص کی بنا رہے ہیں. somebody is certainly there who is doing what is supposed to be done over there. And ویسے ہی جیسے جاوید صاحب بات کر رہے تھے کہ let things take its own course, اور چیزیں خود ہی فلٹر آؤٹ ہوتی چلی جائیں گی. اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ناؤ میجورٹی آف دا پاپولیشن آف دس کنٹری وچ از یوتھ, اور نوجوان کو امید پسند ہے, نوجوان ہوپ فل ہونا چاہتا ہے, اسی لیے کچھ بیانیاں ہیں جو زیادہ پاپولر ہوتا ہے. آلدو کچھ امید بھی ریئلسٹک ہونی چاہیے, یہ نہیں ہونی چاہیے کہ اب 3 مہینے بعد پوری دنیا سے لوگ پاکستان کام کرنے آنا شروع ہو جائیں گے اور کروڑوں نوکریاں مل جائیں گی. سو ٹھیک ہے, نوجوانوں کو امید پسند ہے, اور ہمیں یہ بھی یقین رکھنا چاہیے کہ یہیں سے پو پھوٹے گی اور یہیں سے حالات میں بہتری آنا شروع ہوگی, اور خود بخود جو جھوٹ ہے, جو پروپیگنڈا ہے, جو مغلظات ہیں, وہ فلٹر آؤٹ ہونا شروع ہوتے چلے جائیں گے. جی اسما, آپ کنکلوڈ کر دیجئے. میں بالکل عبداللہ نے کہی ہے, بالکل یہ میں اس سے متفق ہوں. صرف ایک جو بات ہو رہی تھی یہاں پہ کہ نیوٹریلٹی اور جانبداری اور غیر جانبداری کی, دیکھیے ابھی ایک بڑی ریلیٹیو ٹرم بن گئی ہے. جانبداری آپ کے ہاں ہوتی ہے, اور وہ اس لیے, اور وہ ہونی چاہیے. کس چیز کے لیے؟ جب آپ کے ملک میں آئین پر شبخون مارا جا رہا ہو, جب آپ کا آئین توڑا جا رہا ہو, جب آپ کے ہاں لوگوں کے حقوق پامال کیے جا رہے ہوں, جب آپ کے ہاں آزادی رائے کے اوپر قدغنیں لگیں, جب آپ کے ہاں فیشزم ہو, جب آپ کے ہاں ڈکٹیٹرشپ ہو, تو آپ جانبدار نہیں رہ سکتے. آپ کو غیر جانبدار ہونا پڑتا ہے, آپ کو جانبدار ہونا پڑتا ہے, آپ کو آئین کے ساتھ کھڑے ہونا پڑتا ہے, آپ کو جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہونا پڑتا ہے, آپ کو انسانی حقوق کے ساتھ کھڑا ہونا پڑتا ہے. مجھے بتائیے, جب بھی ہم بلوچستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں یا بلوچ جو لاپتہ افراد ہیں ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں, تو کیا ہمیں ان کے اوپر بات نہیں کرنی چاہیے؟ کرنی چاہیے نا, کیونکہ ان کی آواز کون بنے گا؟ ہمیں آواز بننی ہے نا. ہم ان کی آواز بنیں گے تو بات ہوگی, اور اس کے اوپر اگر ہمیں اٹھا لیا جائے, اغوا کر لیا جائے, غداری کے پرچے ہم پہ بنا دیے جائیں, تو پھر مجھے بتائیے کہ ہم کس طرح سے اپنے آپ کو جو ہے وہ غیر جانبدار کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر آپ کی جمہوریت, آپ کا آئین, اگر اس کو آپ تار کیا جا رہا ہو, اس کے اوپر بات ہو رہی, تو آپ بالکل کچھ چیزوں کے اندر وی آر پارٹی ٹو کانسٹیٹیوشن, وی آر پارٹی ٹو ڈیموکریسی, وی آر پارٹی ٹو فریڈم آف اسپیچ, وی آر پارٹی ٹو ہیومن رائٹس. اس کے علاوہ جو سیاسی جماعت اس ایمبٹ میں آتی ہے, اگر کسی کو کسی کے ساتھ بھی منسوب کر دیا جائے تو کوئی پرابلم نہیں ہے, کیونکہ ہم آئین کی پارٹی ہیں, آئین کے ساتھ ہمیں جانبدار ضرور ہونا چاہیے. میرا خیال تھوڑا سا مختلف ہے. یہ تو بالکل صحیح بات کری ہیں کہ جہاں پہ مارشاء اللہ ہو, جہاں پہ جمہوریت کی بحالی ہو, موومنٹ فار ریسٹوریشن آف جوڈیشری, اسما نے حصہ لیا, میں نے حصہ لیا, ہم جیل میں بند ہو گئے, کورٹ اریسٹ ہم نے دی, مظہر, سارے انیس ہارون صاحبہ بیٹھی ہیں, بہت سارے ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں, ان کے ساتھ سول سوسائٹی کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے کیونکہ وی آر ممبر. وہ تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو کیانی نے آرکسٹریٹ کرائی تھی اور ہم بھی اس کا حصہ بن گئے, اور کس طرح جوڈیشل ایکٹیویزم ہوئی. دیٹ از بسائڈ دا پوائنٹ. بات یہ ہے کہ آپ کسی پارٹی کے ساتھ پارٹی نہیں ہو سکتے, کیمپیننگ نہیں ہو سکتی. نون لیگ اگر اپنی اسٹرگل کر رہی ہے, ووٹ آف نو کانفیڈنس لا رہی ہے, تو آپ اس کی پارٹی نہیں ہو سکتے. میرا اپنا ذاتی خیال ہے, اور ایڈیٹوریلی ٹھکا ہوا خیال ہے یہ بات تو. لیکن آپ ہیومن رائٹس وکٹمز کے ساتھ ہو سکتے ہیں, ہیومن رائٹس باڈی کا ممبر نہیں ہو سکتے. آپ مسنگ پرسن کے ایشو کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں, لیکن مسنگ پرسن کے فورم کا ممبر نہیں ہو سکتے. تو دیر از اے تھن لائن بٹوین جرنلزم اینڈ ایکٹیویزم,
اینڈ انفارچونیٹلی وہ ٹارنش ہوا ہے اس انتشار کی اس دنیا میں. دوسری بات یہ کہ میڈیا کی آخری بات کروں گا نصرت جی کہ میڈیا کی جو آزادی ہے وہ ریفلیکٹ ہوتی ہے آپ کی سوسائٹی کے ایٹیٹیوڈ سے, بیہیویئر سے. اب سوسائٹی کے اندر عدم برداشت ہے, سوسائٹی کے اندر انتہا پسندی ہے. ریاست کا ایک رول رہا ہے کہ آپ سوچ فکر کی بنیاد پر آپ آربیٹریشن کرتے ہیں جو حق نہیں ہونا چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کون شیعہ ہے, کون سنی ہے, کون احمدی ہے, کون دیوبندی ہے, کون بریلوی ہے. ہم بچپن سے اسی معاشرے میں پڑھے ہیں, جب تو اتنی سفوکیشن نہیں تھی, اب کیوں ہے؟ اور وہی ریفلیکٹ کرتی ہے میڈیا کے انتشار میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا کی آزادی, اب آپ دیکھیے کہ کتنی بدقسمتی ہے کہ آرٹیکل 19 کہتا ہے کہ آپ کو آزادی اظہار ہے ہر شہر کو. میں آپ کو انٹرپٹ نہیں کرنا چاہتی, آخری جملہ بولوں گا. آزادی اظہار سے ہے, لیکن سبجیکٹڈ وہ کس سے ہے؟ وہ ہے کہ آپ ولگیرٹی نہ کریں, آبسینٹی نہ کریں, آپ نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ جن کے ساتھ فرینڈلی ریلیشن شپ ہے ان کے ساتھ نہ بولیں, سعودی عرب کے خلاف نہ بولیں, ایران کے خلاف نہ بولیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت زیادہ پابندی لگائی ہوئی ہے. تو میڈیا کی آزادی آپ کی سوسائٹی کے اندر رویے اور آزادی اظہار کے اندر, جس کے اندر سوال کرنے کی اجازت ہو, اس سے کنڈیشن ہے. تو میں سمجھتا ہوں وہ بہت ضروری ہے, ہم سب کی کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے, اٹس ناٹ اونلی میڈیاز اس کو ہم رسپانسبلٹی. مزید بڑھا سکتے کہنا چاہوں گی اگر آپ اجازت دیں. بس صرف ایک جملہ جی ایک ہی جملہ ہوگا. ہم نے کیونکہ سوشل میڈیا کے حوالے پہ سر پہ رکھ کے بہت ساری باتیں کہی ہیں, تو ہم ٹی وی چینلز کو ایک مہاتما کے طور پہ پیش کر رہے ہیں. میں یہ کہنا چاہوں گی 2-4 دن پہلے کی ہی بات ہے, جو سوشل میڈیا کے کندھے پہ رکھ کے ٹی وی چینلز بندوق چلاتے ہیں اور ان کی 50% خبریں وہ ہوتی ہیں جو سوشل میڈیا کی سٹوریز ہوتی ہیں. اس میں ایک بہت بری مثال میں نے دیکھی, جب کسی کا ایک ٹویٹ اٹھا کے ایک بہت بڑے ملک کے ایک معروف لیڈر کے حوالے سے چلا دیا گیا, سستی چرس پینے کے اثرات, اور اس کو ایک ٹی وی چینل, ملک کا ایک بڑا ٹی وی چینل اپروو کر رہا ہے, ان کی اسکرین پہ وہ ٹویٹ چل رہا ہے کسی عام آدمی کا. میرے خیال میں یہ والی ڈسکشن ہماری جو ہے نا یہ کہیں اور چلی جائے گی, اور جب سارے اتنے منفرد نام اور چہرے موجود ہوں تو آپ سب سمجھ سکتے ہیں کہ 2 گھنٹے بھی ہمارے لیے کم ہوں گے. تھینک یو سو مچ, آپ سب ہمارے ساتھ موجود رہے, بہت اچھی گفتگو رہی. اور بات یہی ہے کہ عالمی اردو کانفرنس میں سب لوگ آتے ہیں, آپ سب یہاں آئیں, ہم سب اس کا حصہ بنے ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم سب پازیٹیوٹی چاہتے ہیں, ہم سب اس امید پر قائم ہیں کہ انشاءاللہ اچھے دن آئیں گے اور بہتر دن آئیں گے, بہتری کی جانب ہم ضرور بڑھیں گے. بہت شکریہ آپ سب کا.